मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह इसरा आयत नंबर 93 से हम कंटिन्यू करेंगे। 92 में जो बात बताई गई थी उसमें जो आसमान के टुकड़े अगर गिरा देंगे तो जैसे कि यहाँ पर 92 आयत में क्या बताया गया है कि और आपके लिए कोई मतलब वो जो डिमांड्स कर रहे थे ना, बाग खजूर का हो या अंगूर का हो, वो 91 आयत में बताया गया है। लेट मी शो दैट। और आपके लिए कोई बाग खजूर और अंगूर का हो, फिर इसके बीच में आप नहरें जारी कर दे। तो ये डिमांड थी मुशरिकीन मक्का की, या आसमान के टुकड़े हम पर गिरा दे जैसे कि आप कहा करते हैं, या आप अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। मतलब ये उनके डिमांड्स थे, ये कर दें, ये कर दें। दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स। या आपके पास सोने का घर हो, या आप आसमान पर चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब ना ले आए जिसे हम पढ़ लें। कह दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो एक इंसान हूँ, पैगंबर। अब आयत नंबर 93 में क्या बताया जा रहा कि दे आर कीप ऑन डिमांडिंग वन थिंग आफ्टर अनदर, और कह रहे कि अगर आसमान पे भी चढ़ जाएं तब भी हम इसको नहीं मानेंगे। ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, तो जस्ट अ रिमाइंडर। और ये हम नहीं मानेंगे, और कह रहे कि ये जो किताब पे ईमान लाना है वो नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान की जा रही है। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। कहा जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उनके ऊपर वही की जाती है। सेम थिंग आप देखते हैं दूसरे आयतों में भी ये बात बयान की गई है। सूरह कहफ में भी ये बताया जाता है एंड में कि मैं एक बशर हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे ऊपर वही की जाती है। आज का जो लेसन है, न्यू लेसन विल स्टार्ट फ्रॉम आयत नंबर 94। और उनके पास जब हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से कोई चीज़ माने नहीं होती सिवाय इसके उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा। अगेन उनकी क्या मसला था यहाँ पर कि इल्ला अन क़ालू अबासल्लाहु बशरन रसूला, कि एक बशर, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रसूल है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद देम। आयत नंबर 95 में बताया जा रहा है, आप कह दें कि अगर ज़मीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते, बस तो हम उन पर आसमान से फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजते। तो क्या यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है आयत नंबर 95 में, ज़मीन में पूरे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, बशर है, इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर है। लेकिन अगर ज़मीन में फरिश्ते होते तो फरिश्ते भेजते वही के ज़रिए। अब आयत नंबर आगे देखिए 96 में बताया जा रहा है कि इनकी जो बात है, आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है, वही अपने बंदों से बाखबर है, उनको देखने वाला है। आयत नंबर 96 में क्या बताया जा रहा है, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट खबीरम बसीरा बताया जा रहा है। अब क्योंकि ये बात नहीं मान रहे, कीप ऑन सेइंग थिंग्स कर रहे, तो कुल कफ़ा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला काफ़ी, मतलब गवाह कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है। अब लोग बहस कर रहे हैं, उस बहस में पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात को ख़त्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वही अपने बंदों से बाखबर है। अल्लाह नोज़ अबाउट इट, क्योंकि खबीरम बसीरा है, बाखबर है और देखने वाला है, बसीरत वाला है। आयत नंबर 97 में बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर हिदायत पर चलने की बात हो रही है, और अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, और जिसको वो गुमराह कर देता है तो अल्लाह के सिवाय किसी को उनका दोस्त ना पाओगे। और क़यामत के दिन, आयत नंबर 97 कर रहे हैं हम सूरतुल इसरा, और क़यामत के दिन, अब यहाँ पर क़यामत के दिन उनको हम अंधे मुंह और अंधे गूंगे और बहरे बनाकर ही उठाएंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है, जब आग बुझने को होगी तो हम उसको और तेज कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों है,
اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ اسی کو ہدایت دیتے جو ہدایت کی طلب کرتے، جس کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے۔ اب لوگ نا اس کو بھی ایک ایکسکیوز بناتے، کہتے کہ ہاں ہدایت ملنا رہتی ہے تو مل جاتی۔ فرسٹ آف آل آیہ نمبر 94 میں کیا بتایا جا رہا کہ گائیڈنس جو ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اینڈ دین ہیئر آلسو مینشن آیہ نمبر 95 میں کہ اگر انسان ہے اسی لیے انسان کے شکل میں رسول بنا کے بھیجے، اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے ہی بھیجا جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ 96 میں کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سفیشینٹ ہے، وٹنس ہے میرے اور تمہارے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ اویئر ہے، جانتا ہے اور اپنے بندوں کو، اور دیکھ رہا ہے، بصیرت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سفیشینٹ ہے، وٹنس ہے کس کے اوپر، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ وہ سچے ہے، ٹروتھفل ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اویئر ہے، دیکھنے والے ہے، بصیرت والے، اور وہی کیا ہے اسٹرکٹلی کس کے بیچ میں آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بیچ کی بات ہو رہی، کسی کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں معلوم، یہ ریولیشن کی بات ہے، وہی کی بات ہے۔ اور یہاں پر جو پھر ری ایشورنس دیا جا رہا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو کمفرٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ پھر آیہ نمبر 97 میں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اسی کو گائیڈ کرتا جو رائٹ پاتھ پہ ہے، اور جو لوگ نہیں وہ چاہتے گائیڈنس اس کو نہیں ملتی۔ گائیڈنس یہاں کیا ہے، دو طرح کی ہے، ارشاد بھی ہے، توفیق بھی ہے۔ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا تو اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر وہ طلب رہتی تو اللہ اس کو گائیڈ کرتا، اگر اس کے اندر طلب نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا اور وہ ایسٹرے ہو جاتا، دلالت میں چلے جاتا، گمراہی میں چلے جاتا، اور وہ بلیو نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں پر کیا ہم کو سیکھنے کے لیے ملتا، گائیڈنس ہو، مس گائیڈنس ہو، کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گائیڈ کرے، جس کو چاہے نہ کرے، لیکن طلب ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ تو اگر کوئی گمراہ ہو رہا تو اس کے اندر کس کی غلطی ہے، انسان کی غلطی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ طلب ہو، وہ اس کی کوشش ہو۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از دیر ٹو گائیڈ دیم۔ اور یہاں پر یدلل مطلب یہ امپلائی کر رہا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ابینڈن کر دیے، کیوں، جو گائیڈنس نہیں چاہتے تو ان کے لیے ایسی ہے۔ اور ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا ان کو، ان کے چہرے کے اپون دیئر فیس ان کو ڈریگ کیا جائے گا۔ اور سورہ قمر میں بھی اسی طرح کا بات بیان کی جاتی ہے۔ اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کا دیکھنا، سننا، یہ سارے چیزیں کیوں نہیں ہیں، کیونکہ اس دنیا میں وہ فیکلٹیز نہیں یوز کرے تو آخرت میں بھی ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گے۔ اومیہ مطلب اومیون کیا ہے، آما مطلب بلائنڈ کو بولتے، اور بکمن کیوں ہے، پلورل آف ابکم ہے، ڈم ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، اور سمن کیوں ہے، اسم یعنی کہ ڈیف بھی ہے ان لوگ۔ تو اور پھر کیا بتایا گیا ہے، جو ان کا برننگ آف ہیل فائر اتنا زیادہ رہے گا، اور جیسے ہی کم ہو رہی آگ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے رہے۔ the same موضوع will be there in سورۃ الفرقان آیت نمبر 12 میں اسی طرح سے بتایا جاتا کہ جب بھی فائر کم ہو رہی اس کو اور بڑھا دیا جاتا، اس کو اور انکریز کیا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، ان کی پنشمنٹ ڈکریز نہیں ہو رہی، انکریز ہوتے جا رہی۔ کیوں، کیا وجہ کہ ان کا اس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 98 دیکھیے سورۃ الاسراء، یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ اب ان کا مسئلہ کیا تھا کہ جو رفاتا ہو جائیں گے، مبعوثون، کیا پھر سے ہم نئے فارمیشن میں بنائے جائیں گے۔ ناٹ اونلی دیٹ، ان آیت نمبر 99 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بھی یا ظالم یہ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ ظالم کیوں کہا جا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس کانٹیکس میں ظالم کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر
100 بھی دیکھتے پھر اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے ہم. آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر دیتے اور خرچ نہ کرتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. تو یہاں ہم جب دیکھتے ہیں آیت نمبر 98 سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. یہاں 98 میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ جو ریٹریبیوشن ہے، جو بلیو کر رہے ہیں ان کا کیا رہیں گا اور ڈس بلیو کریں گے. لیکن ہمارا بلیو ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے بونز ڈیکے ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریزریکٹ کرنے والے ہیں. ہم سب کا حساب ہونے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ ہونے والا ہے. تو یہاں پر ریکمپنس بتایا گیا ہے. جو ڈینائی کرے آیتوں کو، ایزامہ بونز کو بولتے ہیں، پلورل آف عزم، اور رفاتا کیا ہے، کرشڈ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور بلون اوے کر دینا، ویسا چھوٹے ٹکڑے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ہم کرمبل ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر بھی ہم نئے طریقے سے بنائے جائیں گے. یس آف کورس. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان بنا سکتے اتنے بڑے بڑے چیزیں، تو یہ چیز کیا مشکل ہے، کیونکہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اٹس اے ریٹوریکل کویسچن، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان ہے، زمین ہے، کہ کیسے کریٹ کرے، اور ایک دن آنے والا ہے، سارے چیزیں ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اور ارتھ کتنا میسو ہے، کیا ہم میجر کر سکتے، اممیجربل ہے. اور ہیون اینڈ ارتھ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بنائے تو ہیومن بینگ کا کریشن تو چھوٹی بات ہے، اور ہر چیز کا ایک فکس ٹرم ہے. اور وہ فکس ٹرم کیا ہے، ہر انسان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ اس کی ڈیتھ کب ہونی ہے. ویسے ہی سارے چیزیں ختم ہو جانے والے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول بی دیر، حی القیوم ہے. سورہ نازیات آیت نمبر 27 میں بھی آتا کہ کیا ڈیفیکلٹ تھا، یہ کریشن آف ہیون اینڈ ارتھ ڈیفیکلٹ تھا، یہ ہیومن بینگ بنانا. سورۃ الغافر آیت نمبر 57 میں بھی بتایا جاتا کریشن آف ہیون اینڈ ارتھ گریٹر ہے یا انسان کو بنانا. So if we think about it, what is more difficult؟ پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ انسان تو بہت زیادہ کنجوس ہے، مائزر ہے، کیونکہ اگر خزانے انسانوں کے ہاتھ میں رہتے، ٹریجرز، ڈپازٹریز، تو وہ لوگوں کو نہیں دیتا. فار ایگزامپل اب سمجھیے کہ رین ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا دینے والا ہے. رزق could be anything، چاہے وہ فروٹس ہو، سمر ہو، یا جاب ہو، ایوری تھنگ اللہ از رزاق. دا سیم وے اللہ تعالیٰ از سینڈنگ دا واٹر، کہاں سے، رین کے فارم میں، یا ریورس، ریزرویئرس ہے، سیز ہے، اوشنس ہے. ہو از گیونگ؟ اللہ از گیونگ. اگر ہیومن بینگ کے ہاتھ میں رہتا تو کیا کرتے تھے، امسک کا کیا ہے، یمسک، امساک سے ہے، کوئی چیز کو ودہولڈ کرنا، روک لینا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے اللہ بے حساب دے رہے، رائٹ. لوگوں کے ہاتھ میں یہ رہتا تو انسان کیا ہوتا، قطورہ، مطلب سٹنجی نیچر، مائزری، اور بالکل خرچ نہیں کرنا، بہت زیادہ سٹنجینس کرنا. تو یہاں پر ایک انسان کی جو فطرت ہے وہ بتایا جا رہا. اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں کہ پورا اگر خرچ بھی کر دیے، جیسا برڈ کو دیکھتے کہ پانی جتنا بیک میں لے کے وہ پیتی، پھر بھی پانی سمندر میں کتنا رہتا، ویسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین، آیت نمبر 99 اور 100 میں دیکھیے جو موضوع بتایا گیا ہے، کس طرح آسمان زمین کو پیدا کیا گیا ہے، وہ اس پر قادر ہے ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں بتا رہے، یہ کائنات کے نشانیاں ہیں. ایک کونی نشانیاں ہیں، ایک شرعی. یعنی کائنات مطلب پورا ہول ورلڈ یونیورس میں بتایا جا رہا ہے، زمین، آسمان، تارے، ستارے، یہ ساری چیزیں. لیکن جو قرآن کی آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مثال، ایگزامپلس دے کے سمجھاتے ہیں. آیت نمبر 100 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر دیتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. تو انسان کی ایک جو فطرت ہے اس کی بہت تنگ دلی ہے. کبھی آپ دیکھنا ہے نا، کوئی دولت مند پیسوں سے دولت مند نہیں رہتا. وہ آپ دیکھیے جتنا زیادہ پیسے والا اتنا زیادہ اس کا دل تنگ رہتا. دولت مند دیکھنا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک سکون رہتا، اور
وہ اس کے دل میں کوئی تنگ دستی نہ رہتی، اس کا دل کے اندر وسعت رہتی، پیسے سے کچھ نہ تھا، دل میں وسعت ہونی چاہیے. لیکن پروفٹ انبیاء اکرام میں کیا تھا، پیسے بھی تھے، دل بھی تھا، خرچ بھی کرتے تھے، بے حساب خرچ کرتے تھے. تو ہم بھی ویسے فوٹ سٹیپس فالو کرنا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دیے گئے نا، 9 نشانیاں، دیٹ ول بی مینشن اوور ہیئر. لیٹس سی دی نشانیاں. اور ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی 9 معجزے دیے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے. سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ بات جو جادو کر دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات کا الزام لگایا گیا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا جاتا تھا. تو ان کے اوپر بھی کیا کہہ رہے، ایون دو دیٹ 9 نشانیاں واز دیر بٹ اسٹل دے ور سیئنگ نہیں، آپ مجنون ہیں. اینڈ فالوئنگ آیا میں کیا بتایا جا رہا، موسیٰ نے کہا تو دل میں خوب جانتا ہے یہ عجائبات خاص آسمانوں اور زمین کے رب نے بھیجا ہے. مطلب یہ جو بھی معجزے ہے، جو بھی میریکلز ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جو کہ بصیرت کے ذریعے ہے. اور میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیری کم بختی کے دن آ گئے. سو ہی واز تھنکنگ ان ہز ہارٹ. کون تھنک کر رہے یہاں پر؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ کہہ رہے، وہ سوچ رہے کہ ویری سون ہی ول بی ڈسٹرائڈ اینڈ سو آن سو فورتھ، بٹ ہی از ناٹ سیئنگ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے. سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. سو ہاؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ punish them. Let's see the detail for this ayahs. تو یہاں پر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، تیسا جو ہے 9 نشانیاں دیا گیا ہے. تو اب اس کے بارے میں کیوں یہاں مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک اینڈ فورتھ آپ سوچئے کہ کس طرح ان کو تکلیف دے رہے تھے. تو مشرکین مکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے miracles. When we start the today's lesson, how they were demanding for the miracles one after another. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں انسیڈنٹ مینشن کر رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کے بیچ میں. تو یہ سو مینی چیزیں جو 9 نشانیاں بھیجے، پھر بھی وہ لوگ نہیں بلیو کرے. کیا میریکلز تھے؟ ریڈینٹ ہینڈ، ہاتھ جو چمکتا تھا بغیر کوئی بیماری کے. سیکنڈ کیا تھا، جو سٹاف آف موسیٰ علیہ السلام، جو وہ لکڑی پھینکتے، اسنیک بن جا رہا کبھی جو چاہے. اور تھرڈ چیز کیا تھے، سنین، ایئر آف ڈراؤٹ، جو فرعون کے جب جو ڈراؤٹ آ گیا تھا، فیمن آ گیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اینڈ دیٹ واز ریمووڈ. پھر اور کیا چیز تھی، لائس، جو جوئیں تھے، فراگس تھے، اور بلڈ تھا، جو ہر جگہ خون ہی خون. اور جو سی کا ڈپارٹ ہونا، ایک موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے وہ ڈپارٹ ہو گیا. اور بہت سارے اس میں جو کراپ اور پروڈیوس تھے کس طرح ختم ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ 9 نشانیوں کے ذریعے بتایا گیا. کیوں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، دیکھو دس تھنگ ہیپن بیفور. اور مسحورہ کیا ہے، سین ہارا، یہ کوئی میجک سے افیکٹڈ ہو گئے اس کو بولا جاتا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ایزا دے رہے تھے لوگ. 1 اور 2 میں کیا ہے، زمین اور آسمان کی پھر یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور کس طرح یہ پورا ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے تھے. مسبور کیا ہے، سا با را سے صبور مطلب ڈسٹرکشن کو بولتے. تو مسبور کیا ہے، پورا ڈسٹروائے کر دینا. تو یہ چیزیں کیوں بیک اینڈ فورتھ بتایا جا رہا ہے، تاکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے. اور ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان، تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جب کیا ہوا، دین لیٹر آن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا. تو اب جو ڈراؤن کیسا ان کو غرق کر دیے، وَأَغْرَقْنَاهُ، تو کس کو غرق کر دیے؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو. اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، بنی اسرائیل کو لے کے ریسکیو ہو گئے. تو وہ ساری چیزیں یہاں بتایا جا رہا. تو ہر ٹائم یہ چیز مینشن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو تسلی بھی دے اور کس طرح ان کی وکٹری بھی ہوئی. لیٹس سی آیت نمبر 104 سے. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو جمع کرنے کا لا حاضر کریں گے. مطلب دیر از اپوائنٹیڈ ٹائم، ہم کو سب کو جمع کرنا ہے. سب جمع ہوں گے، انسان آدم علیہ السلام سے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اینڈ آلسو چرند پرند سب جمع ہوں گے.
اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو خوشی سنانے والا مطلب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو ایٹریبیوٹس تھے کہ مبشروں و نذیرہ۔ کس چیز سے ڈراتے تھے؟ اس دوزخ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے، اینڈ آلسو خوشخبری کس کی؟ جنت کی، دیٹ وی شوڈ ڈو دا گڈ ڈیڈز اینڈ گو ٹو جنہ۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کیسا قرآن کیسا نازل ہوا ہے؟ جب دوسرے کتابیں ہیں اور قرآن میں، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ قرآن جو نازل ہوا فَنَزَّلْنَاهُ، نزلہ تنزیل جو ہے گریجولی نازل کرنے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اس سے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ تو گریجولی جو اتارنے کی بات ہو رہی، اور قرآن بھی کیا ہے، آپ 1 day 2 day میں you can't learn it, you have to spend years and years and you know جب آپ ایئرز اینڈ ایئرز، چاہے آپ پارٹ ٹائم اس کے اوپر ٹائم لگا رہے تو بھی آپ دیکھیے یو ول بی گیننگ سو مچ نالج۔ اگر آپ فلی اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں دیٹ از اے آسم جاب، بٹ ہمارے گھر کے کام سب مصروفیت کے ساتھ بھی کر رہے، دیٹس اے گڈ تھنگ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا یہ تو ہم نے کر دیا تھا۔ آیت نمبر 107، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے۔ جو انسان کے اندر ہیوملٹی رہتی نا، تو وہ سن کے ہیوملٹی میں چلے جاتے، سجدے میں چل جاتے۔ جس کو نہیں ماننا رہتا ان کے اندر وہ نہیں رہتی، اور پکار اٹھے تھے کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَا مَفْعُولًا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اس سے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کر کے، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے۔ دیکھیے جو اسماء الحسنہ کر رہے، تو یہاں پر وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کے لحاظ سے اختیار کرو۔ تو یہاں کیا کیا چیز بتایا جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کر کے پکارو یا رحمان کر کے۔ تو لیکن یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے نام سے اسماء الحسنہ کی بات ہوئی۔ پھر ولا تجہر، جو جہری نماز ہے سری نماز ہے، تو جو جہری اور سری میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ امام صاحب لاؤڈلی سورہ فاتحہ اینڈ اندر سورہ پڑھیں گے، اینڈ دین سری کیا ہے؟ خاموشی سے جو نماز پڑھنے کے ہے۔ تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اس طرح پڑھاتے تھے کہ جب جہری نماز رہتی لوگوں کو سنے آتا تھا کلیئرلی، اور جو سری رہتا تھا وہ خاموشی سے، تو اتنی زور سے چیخ کے بھی نہیں اتنی خاموشی سے بھی نہیں کہ پھر آواز سننے نہیں آئی۔ جیسا جو عمر خطاب تھے بہت لاؤڈ تھے تو ان کو بولتے تھے تھوڑا سا لاؤڈنیس کم کرو، اور ابو بکر صدیق بہت ہی پست تھی آواز تو ان کو کہتے تھے تھوڑا سا لاؤڈر ہونا چاہیے۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کوئی اولاد، کوئی ان کا پارٹنر نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ میں اس کا شریف، اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری بادشاہت ان کی ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، مطلب اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی ہے۔ تو یہاں پر جب کیا بتایا جا رہا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ So let's see little detail about all these ayahs۔ تو یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈے آف ججمنٹ کی بات ہوئی جا رہی تھی، اور وہاں پر ہم سب کو جمع ہونا ہے، چاہے چاہو یا نہ چاہو، ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 105 میں یہ بتایا جا رہا ہے، I think how much time do I have؟
اوکے. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح سچی بات ہے، ریالٹی کیا ہے، حق کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتایا گیا ہے، کس طرح گریجولی قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور پھر قرآن کیا ہے حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرینس کرتا. اور پھر جب ہم کو قرآن کی تعلیمات ہوتی اور یہ باتیں سمجھ میں آتے. قرآن کتنے ایئرز میں نازل ہوئی؟ گریجولی 23 ایئرز میں نازل ہوئی، اور سو دیٹ کہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھے. اور مکس مطلب میم کاف سا سے ہے، مکسا مطلب کوئی چیز کے لیے بہت ٹائم ویٹ کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام جو جب بھی یہ وہی ورڈ یوز کیا گیا تھا. تو یہاں پر بس ایک چیز کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ. اس میں سجدہ بھی ہے، اور جب ہم تلاوت کرتے تو سجدہ ضرور کرنا چاہیے، تلاوت کا جو سجدہ ہے. یہاں پر مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ پروفٹس بھیجے، اور اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بتایا گیا ہے، فعلان کے وزن پہ ہے، اور اللہ کو ہم اچھے اچھے نام سے پکار کے دعا کرنا چاہیے، اور دعا قبول ہوتی ہے. یہاں پر آپ ایک بات غور کریے کہ سورہ اسراء ایسے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی جب بہت زیادہ پرسیکیوشن تھا. اسراء اور معراج ہوا، اور پریز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، اور پریز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہوا. تو تسبیح کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ناٹ اونلی صبح شام کی دعاؤں کی بات نہیں ہے، ایون لائک نارمل ٹائم پہ بھی جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، کیونکہ تسبیح سے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی ہم کو اس میں نقصان نہیں ہے. لیکن اگر ہم خالی بیٹھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، خالی ہمارا ٹائم جا رہا. لیکن اگر تسبیح کر رہے ہیں تو وی آر پلانٹنگ ہم پلانٹ کر رہے کچھ ٹریز ادھر جنت میں، جیسا اس دنیا میں بھی ہم چاہتے. اور پھر اس سے فائدے ہی ہے، چاہے درود پڑھو، ذکر کرو، اور ڈونٹ فرگیٹ صبح شام کے اذکار بھی جو ہم پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہاں اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.